उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम सेहत की बातें के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित। नाज़रीन, आजकल एक वायरस, एक बीमारी मीडिया में इस वक्त ख़बरों की ज़ीनत है और वो है कोरोना वायरस। चीन में ये बीमारी फैली और चीन से पाकिस्तान में इसकी खबरें पहुंची और उसके बाद पूरे मीडिया के ज़रिए खौफ व हरास इस वक्त फैल चुका है। हमारे यहाँ मसला ये है कि जब भी कोई बीमारी की खबर आती है तो लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से खौफ व हरास फैल जाता है, पैनिक क्रिएट हो जाता है। आज हम बात करेंगे कि ये वायरस है क्या, इसकी अलामात क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, और क्या जिस शख्स को ये बीमारी लाहिक होती है उसका नतीजा सिर्फ मौत है, क्या इस मर्ज़ का कोई इलाज भी मुमकिन है। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सरबराह शोबा पैथोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर मेडिकल कॉलेज, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुलाजिम हुसैन बुखारी। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच प्रोफेसर फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, ये बीमारी, ये कोरोना वायरस जो वर्ड है, ये क्या बीमारी है और ये फैलता कैसे है और ये इंसानों तक कैसे पहुंचा है? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बासित। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आपने इतने अहम टॉपिक के लिए बुलाया। और कोरोना वायरस जो है, अगर इसको देखा जाए तो ये वही राइबो वायरस की एक फैमिली है और फिर जो टीडो वायरस उसके नीचे आता है और इसमें फैमिली आती है। ये पिछले कोई 60 सालों के अरसे में ये मुख्तलिफ़ शक्ल में ये आता रहा है और अब ये इसकी कुछ 7, 8, 6, 7 किस्में हैं और ये उनमें से मेरा ख़्याल है, मेरा ज़ाती ख्याल है एज ए साइंटिस्ट के तौर पे, ये उसी की एक म्यूटेशन है जिसकी वजह से ये आया है। फिर हमारे यहाँ वायरसेस जो होते हैं मेनली 2 तरह के होते हैं, एक डीएनए वायरस होता है, आरएनए वायरस होता है। डीएनए वायरस की वैक्सीन बड़ी आराम से मिल जाती है, आरएनए वायरसेस की नहीं मिलती। तो ये भी आरएनए वायरस है जिसकी वजह से। और फिर इसके बाद आपने एक अच्छा सवाल किया कि ये वायरस फैलता कैसे है और इंसानों में कैसे फैलता कैसे कि अगर इसको देखा जाए, हिस्ट्री देखी जाए, तो ये जो एक तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख का शहर है वुहान में, वहाँ पे चाइना में ये फैला और वो फ़िश मार्केट से फैला। अच्छा, फ़िश मार्केट से फैला। फ़िश मार्केट में वो जानवर थे जो वाइल्ड जंगली जानवर थे वहाँ लाते थे। तो इसको अगर हम कोरिलेट करें, 2003 में एक सार्स के नाम से सीरियस रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हुआ और जो पूरे एशिया में फैल गया। इसके बाद मिडल ईस्ट में फैला। 2012-13 के दरमियान में काफ़ी सारे उससे अमवात भी वाक़ हुई जिसको हम मार्स के नाम से जाना जाता है। ये चूँकि उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसको इन्होंने नया नाम दिया है नोवल वायरस। नोवल 2019 वायरस है उन्हीं की कंटिन्यूएशन। तो ये जो कंसेप्ट है कि किस तरह फैलता है, बेसिकली ये जानवरों से फैलता है, जानवरों के साथ कंटेमिनेशन से, जैसे ऊँट से फैला, ऊँटों से फैला, बिल्लियों से फैला, चमगादड़ों से फैला, फिश से फैला। अब ये जब इंसान में आता है तो फिर एक इंसान के ज़रिए बड़ी आसानी से फैला जाता है, क्योंकि ये छींकें जब आती हैं ये स्प्रेड होता है। साथ वाला इंसान जो बैठा होता है वो उसके साथ आसानी से कौन से जानवर में ये रहता है, कौन से जानवर के जिस्म में ये परवरिश पाता है? बुक्स और लिटरेचर कहती हैं, जैसे 2013 का मैंने कैसा जो सऊदी अरब में फैला वो ऊँटों से फैला। फिर इस तरह सांप से भी फैलते हैं, जो इस तरह पालतू जानवर हैं उनसे भी फैलते हैं। इवन ये आपकी फिशेज़ हैं और इसके इवन आपके जो मुर्गियाँ हैं उनसे भी फैल सकता है। लेकिन चूँकि अब तो कम्युनिकेशन जो आपका वो आ गया, इंसान आ गया, तो इंसान से तो इंसान में अब डायरेक्ट फैल रहा है। बुनियाद वहाँ से आई थी, इंसान से आया, अब इंसान ने दूसरे इंसान को डायरेक्ट देना शुरू कर दिया। अच्छा सर, कोई भी जरासीम जब जिस्म में दाखिल होता है तो उसको परवरिश पाने में कुछ टाइम लगता है और मरीज़ के जिस्म में मर्ज़ ज़ाहिर होने में टाइम लगता है। इसका टाइम कितना होता है? देखें, मुख्तलिफ जो पिछले वायरसेस थे इसी कोरोना वायरस की, उनकी जो एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड है वह 10 से 14 दिन। 10 से 14 दिन? हाँ थी। लेकिन इसके बारे में जो है ये तकरीबन 1 से 4 दिन के अंदर होती है। डिपेंड करता है कि एज क्या है, पेशेंट जो है उसकी उम्र क्या है। ज़्यादातर ये बच्चों में और जो बूढ़े हैं उन लोगों के अंदर ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है।
تو اس کے بعد ایک بڑا ایک کامن سا کنسیپٹ ہے کہ پیشنٹ جب بھی ایک بات ضروری ہے، جب بھی یہ کسی پیشنٹ کے اندر آئے گا اس کے اندر سمٹم ظاہر ہوگی. ایسا کوئی صورتحال نہیں ہے کہ وہ کسی کے اندر سمٹم نہ ہو اور آپ کہیں کہ جناب یہ چائنا سے آیا ہے بندہ یا کسی اور جگہ سے آیا ہے اور اس کو یہ وائرل انفیکشن ہے، اور بڑا جلدی اس کو ہمارا امیون سسٹم کلیئر کر دیتا ہے. ہمارا جو T4 اور T8 سسٹم ہے اس کو بڑی آسانی سے کلیئر کر دیتا ہے. یعنی ایسا مریض نہیں ہے کہ جس کے جسم میں وائرس ہو لیکن مرض نہ ہو. ہاں ایسا نہیں ہے. ہاں یا تو یہ جیسے انفیکشن ہوا، انفیکشن بڑا سیریس ہو گیا، ریسپیریٹری سنڈروم ہو گیا، اس میں ڈیتھ بھی واقع ہو سکتی ہے، یا پھر اس کا امیون سسٹم ہمارا کلیئر کر دے گا. اف آور امیون سسٹم از بیٹر، پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے اندر، اور پھر وائرس کے علامات اس کے اندر نہیں رہتے اور اس کی اینٹی باڈی ڈیولپ ہو جاتی ہیں. انسانی جسم میں یہ جسم کے کس حصے اور نظام پہ زیادہ اثر کرتا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں؟ جی بالکل، بڑا اچھا سوال کیا ڈاکٹر باسط. ایسا ہے کہ یہ جیسے ہمیں نزلہ ہوتا ہے، انفلوئنزا ہوتا ہے، بعض اوقات اسی طرح جس کو کامن کولڈ ہوتے ہیں، جس کامن کولڈ جو ہوتا ہے اس طریقے سے یہ ہمارے نیزل میوکوزا کی ایپیتھیلیم کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتا ہے، اور اس ہوسٹ سیل کے اندر جب داخل ہوتا ہے تو اس کے باہر والی کورنگ باہر آ جاتی ہے. سمپل آپ کے RNA ریورس ٹرانسکرپٹیز کے ذریعے سے اندر چلا جاتا ہے، اس ایپیتھیلیم کے اندر یہ ٹریلین شکل میں باہر نکلتا ہے، اور پھر کیونکہ ایک سیل کے ساتھ دوسرا سیل، دوسرے سیل کا تیسرا سیل، پھر اس طریقے سے ہمارے زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے امیڈیٹ جو سسٹم ہے ہمارا ریسپیریٹری سسٹم ہے اس کو یہ نقصان پہنچاتا ہے. اور اس کے بعد 5-6 اور سسٹم ہے جس کو ڈیمیج کر دیتا ہے یا وہ مفلوج کر دیتا ہے. اس میں کڈنی ہے، اس میں ہارٹ ہے، تو یہ ان لوگوں کے اندر زیادہ نقصان پہنچاتا ہے جس کی امیونٹی کم ہوتی ہے. مثلا بچے، مثلا ڈائبیٹکس، مثلا ٹوبرکلوسس والے پیشنٹ، کینسر والے پیشنٹس، یا وہ بچے یا وہ لوگ جن کو ہارٹ کا پرابلم ہے یا جن کو کنجینیٹل وہ ہے، مگر ان لوگوں کے اندر یہ ڈیتھ کی شکل میں یا خطرناک شکل میں نہیں آ سکتا جن کی اپنی امیونٹی بہتر ہے. اس لیے خوفناک یا گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہم اپنے خوف سے اپنی رہی سے امیونٹی بھی کھو دیں گے اور ایسا ہوگا کہ وائرس کے حساب سے وہ کریں گے. اس کا علاج نہیں ہے کوئی؟ دیکھیں، اس کا جو بنیادی علاج تو یہ ہے کہ احتیاط زیادہ بہتر ہے. اب ایک ایسا ہے کہ مریض آتا ہے، وہ اس کو یہ وائرس ہے، وہ چھینکتا ہے. جب وہ چھینکتا ہے تو وہ ٹیشو پیپر یا کسی طریقے سے وہ نیچے اس کے ہاتھ میں وائرس اٹیچ ہو جاتا ہے. اب آپ اس کو ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کو وائرس لگ جاتا ہے، اور جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں یا کس طریقے سے وائرس آپ کے اندر چلا گیا اور وائرس، تو سب سے پہلے تو بات ہے کہ آج کے بعد آپ ایک بڑا N5 ماسک ہے ہر بندہ استعمال کرے جس کو فلو ہو، یا جس کو فلو ہو اور آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ ماسک استعمال کریں. ہاتھ بڑا اچھے طریقے سے پہلے اللہ کے رسول نے بھی ہمیں یہ تعلیم دی ہے، کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہم اپنے ہاتھ کو دھو لیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم ان جگہوں سے، ان چیزوں سے یہ دور رہیں جو ہمارے انفیکشن پھیلاتی ہیں جانوراں، اور پیشنٹ اگر آ گئے تو اس میں کوارنٹائن کر لیں، علیحدہ کر لیں. اب گورنمنٹ آف پاکستان نے خبریں آ رہی ہیں کہ 3 سینٹر بنائے ہیں جو ہمارے بڑے پورٹل ایریا ہیں. کراچی والوں کو جناح اسپتال میں رکھا جائے گا، لاہور میں جو آتا ہے ان کو بیوہ اسپتال میں رکھا جائے گا، اور جو NIH کا ایک جو انہوں نے وہ کرائیٹیریا بتایا جو اسلام آباد سے آئے گا وہ ان کو پیمز میں رکھا جائے گا. اچھا، اب علاج کے بارے میں یہ ہے کہ کیونکہ یہ امیڈیٹ ہے، نوول وائرس ہے، اس کے بارے میں فی الحال تو کوئی ایسا علاج دریافت نہیں ہوا، لیکن ریسرچ کی گئی ہے کہ K22 اور اس طرح کی دوسری جو ادویات ہیں اور اس طرح کی اینٹی وائرل کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے خلاف کام کر سکے، اور کوئی ویکسین تیار کر لیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد جلد اس پہ کنٹرول. اچھا سر، اگر ایک شخص کو زکام ہے، ٹھیک ہے، عام طور پہ فضا بن گئی ہے پورے ملک میں، لوگوں کو میڈیا کے ذریعے بھی پتہ ہے، تو وہ اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو کرونا وائرس ہے یا سادہ زکام بخار ہے؟ جی بالکل، دیکھیں یہ آج میری احتیاط یہ ہے تمام لوگوں سے جو میرے بات سن رہے ہیں، جس کو کامن کولڈ ہو اس کو ایک تو سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی. اچھا، جو خود بخود دوائیاں لے لیتے ہیں لوگ، وہ ایسا ہے کہ وہ وائرس کہیں چھپ جائے گا اور پھر اس کے بعد انکوبیشن پیریڈ بڑھا کے اور وہ کر دے گا. عام نزلے حالات سے ایک مائلڈ سا فیور ہوتا ہے، مائلڈ فیور کے بعد آپ کو جب آپ یہ دیکھیں کہ
مجھے یا کسی بھی انسان کو ریسپیریٹری ڈسٹریس ہو رہا ہے، جب ریسپیریٹری ڈسٹریس ہو رہا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب کہ سانس لینے کی تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، جس کو ہم ریسپیریٹری سنڈروم یا اس طرح کہتے ہیں ایکیوٹ ریسپیریٹری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام فلو نہیں ہے، عام کامن وہ کولڈ نہیں ہے، یہ وہ ہے. اور اس کے بعد فوراً اس کے ساتھ اس کو چیک اپ کرانا چاہیے. اس کے کچھ ٹیسٹ ہیں جس ٹیسٹوں کے تحت اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ کرونا وائرس. وہ ٹیسٹ کون سے ہیں ہاں سر؟ اس میں ایسا ہے کہ بڑے کامن سے ہیں، آپ امیڈیٹلی اس کے ہم سیرم سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اس کے نیزل ٹیشو سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایک خبر آئی تھی کہ پاکستان میں اس کی تشخیص کی جو فیسلٹی ہے وہ موجود نہیں ہے. ہاں نہیں ایسی کوئی بات نہیں. ایک میڈیا پھیلا دیتا ہے کہ جناب پاکستان کے پاس سب کچھ ہے اور پاکستان میں ہر وہ چیز ہے، پاکستان کی ہاسپٹل کا سسٹم بہت بہتر ہے. یہ امیڈیٹلی تو ہم اینٹی باڈی اس کا چیک کرتے ہیں، جو آئی جی ہم چیک کرتے ہیں اس کو، اس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ عام کوئی وائرس اس کے اندر آ گیا ہے. پھر ہم اس کے بعد ڈیٹیکٹ کرتے ہیں PCR کے ذریعے سے. ریورس ٹرانسکرپٹیز جو PCR ہے اس سے بڑے آرام سے اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کرونا وائرس ہے، یہ کیا ہے. اچھا سر، پچھلے دنوں یہ ہوا ہے لاہور میں سروسز اسپتال میں یا ملتان میں نشتر اسپتال میں خبریں آ رہی تھی اس کی. وہ ہوتا یوں ہے چونکہ چائنا کے ساتھ پاکستان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں اور یہاں بہت سارے پروجیکٹس ہیں جس میں چائنیز آتے جاتے رہتے ہیں. کوئی ایک چائنی اگر ایسا آیا ہاسپٹل میں چیک اپ کروانے کے لیے تو اس کو سب لوگوں نے گھیر لیا اور انہوں نے کہا شاید اس کو کرونا وائرس ہے. اس بات کا کتنا امکان ہے کہ جو شخص وہاں سے ٹریول کر کے آ رہا ہے اس کو کرونا وائرس ہو اور پتہ نہ چلے اور وہ اس کی وجہ سے یہاں پھیل جائے؟ دیکھیں اس میں بڑا اچھا سوال ہے اور یہ بڑا برننگ کویسچن ہے کہ یہ وائرس پھیلا ہے پچھلے 2-3 دنوں میں، ٹھیک ہے، اور ان 2-3 دنوں میں ویسے کوئی 41 کے قریب پر ویک ہماری جو فلائٹس ہیں آتی ہیں چائنا سے، ہمارے 3 سٹیز بڑے سٹیز میں جاتی ہیں. اور اگر اسی دوران میں کوئی آ رہا ہے اور اس کے اندر آپ گورنمنٹ نے اسکینر بھی ڈیٹیکٹ کرتی ہیں، تھرمل ڈیٹیکٹر بھی کرتی ہیں کہ وہ فوراً ڈیٹیکٹ ہو جائے گا اس کو فیور ہے یا کیا ہے، اسی حساب سے وہ کر لے گا. لیکن جو لوگ پہلے آ چکے ہیں یہاں ہیں اور ان کے اندر اس طرح کے سمٹم نہیں ہیں، ان کے اندر اس وائرس کا موجود ہونے کی چانسز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان میں نہیں ہوگا؟ نہیں ہے. اور اچھا لکیلی بھی یہ بات ہوتی ہے کہ یہ چائنا کا جو اینول ایئر ہے وہ منانے جا رہے ہیں. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ چائنا نے اس اپنے شہر کے اس کو آنے جانے والی فلائٹس بند کر دی ہیں. لیکن وہ بھی ہیومن ہے، ہیومینٹی ہے، اس سے ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ زبردستی پھیلا دے. اس سے یہ ہے کہ وہ پورا کوارنٹائن ہو گیا اور وہ اس سے علیحدہ ہو گیا. اب ضروری یہ ہے کہ کوئی کہیں پہ مسٹیک نہ ہو جائے، ہر اس بندے کو چیک کیا جائے جس کو فلو ہو یا فیور ہو. ہر بندے کے سر کے اوپر وہ نہ ہو. جو ملتان والا تھا وہ بھی نہیں تھا. پاکستان کی رپورٹ کے مطابق فی الحال کوئی کرونا وائرس نہیں ہے. اچھا، ہمارے ملک میں ابھی نہیں. فی الحال جو ہمارے منسٹر ہیلتھ صاحب کے فیڈرل منسٹر مرزا صاحب کی رپورٹ کے مطابق، NIH کے مطابق ہمارے پاس کرونا وائرس کی کوئی وہ نہیں ہے رپورٹ ہوا پیشنٹ. سمٹم آتے ہیں، سمٹم ضروری اور فلو سے بھی تو ہو سکتا ہے. اچھا سر، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جانور جو ہوتے ہیں ان سے یہ ہو سکتا ہے، تو گھروں میں جو ہیں بلیاں ہیں لوگوں کے پاس، بہت سارے لوگوں نے ڈاگز رکھے ہوتے ہیں یا طوطے وغیرہ پال رکھے ہیں لوگوں نے، ان سے یہ ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے کہ اس سے پھر یہ، کیونکہ پاکستان میں تو وائرس ہے نہیں. یہ جب وائرس باہر سے آئے گا اور مجھے ہے وائرس یا کسی اور کو وائرس ہے تو پھر اس کے پیٹ اینیمل سے ہونے چاہیے. اس لیے بڑے اچھے سے ماسک، میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا کہ آپ ایک اچھا سا ماسک N95 ماسک جو ہوتے ہیں 92 ماسک جو ہوتے ہیں، اس طرح سے آپ اس سے چانسز کم ہو جاتے. اور جب آپ کو فلو ہو یا اس طرح کی ہو، آپ ایسی جگہ پہ ان کے ساتھ، ایسے اینیملز کے ساتھ، برڈز کے ساتھ، اس کے ساتھ نہ رکھیں. کوشش کریں، میری اپنے اس سے ایڈوائز ہے کہ آپ کا یہ پیٹ اینیمل جو ہے نا وہ علیحدہ رکھیں، جس سے ایسا نہ ہو کہ اس سے ہمیں انفیکشن پھیل جائے. وہ انفیکٹ ہو گئے تو انہوں نے اینیمل گھومے گا اور وہ سارا اس کو باقی پھیل جائے گا، باقی لوگ بھی متاثر ہوں گے. ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں سر وہ بہت فرنٹ لائن پہ ہیں اس مرض کو ٹریٹ کرنے کے لیے. ظاہر ہے اللہ نہ کرے کوئی ہو، لیکن اب جتنے لوگ ہسپتالوں میں کام کر رہے ہیں، جو ہاسپٹل سٹاف ہے، جو ڈاکٹرز ہیں، ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں بالکل ایسا ہے کہ میں نے کیونکہ انہیں تو پتہ نہیں ہے جو شخص آ رہا ہے وہ مریض ہے یا نہیں.
بالکل، اس کو تو پہلا یہ ہے کہ جو CDC والوں کا کرائیٹیریا ہے یا ہمارے پاکستان کے ہمارا جو ادارے ہیں NIH اور اس طرح کے ہیں، انہوں نے ایک کرائیٹیریا دے دیا ہے کہ جو پیشنٹ ہے اس کو بالکل آئسولیٹ کیا جائے اور اس سے جو وہ ہیں اس کا ایک خاص ڈریس ہوتا ہے، گلوز ہوتے ہیں، ماسک ہوتے ہیں پہن کے ان سے ڈیل کیا جاتا ہے. چونکہ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہاتھ ملانے سے، سانس لینے سے، اس کی چیزیں استعمال کرنے سے، اس کی بیڈ شیٹ کو استعمال کرنے سے، اس کے کنگھا استعمال کرنے سے انفیکشن پھیل جا سکتی ہیں. اس لیے اس کی ہر چیز کو بند کیا جائے، جو یوز ہو ان چیزوں کو بند کیا جائے. اچھا، اس کو جلا دیا جائے، ان کو جلا دیا جائے، بند کر دیا جائے، ڈمپ کر دیا جائے تاکہ ان سے ہمیں انفیکشن نہ ہو جائے. اس طریقے سے ڈمپ کر دیا جائے. اور پھر ایسا ہے کہ اپنی بہترین طریقہ ہے، بڑا خوبصورت طریقہ اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کا. خوش رہیں، اپنی امیونٹی کو بہتر رکھیں، اللہ کو یاد کریں اور امیونٹی بہتر کرنے کے لیے خوراک بہتر رکھیں. کوئی وائرس ایسا نہیں ہوتا، عام بھی چھوٹی سی بیماری کو بھی اگر کمپلیکیٹ ہو جائے تو کنٹرول نہیں ہو سکتا. یہ تو میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں ان کے لیے احتیاطی ان تدابیر کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ احتیاطی تدابیر روٹین میں جنرل جو ہاسپٹل میں کام جی، کر رہے ہیں، جنرل ہسپتال کے جو ان کے لیے ماسک استعمال کریں، ٹھیک ہے. اور اپنے جو ہمارا چھوٹا عملہ ہے، نرسنگ ہے، ان کو بھی وہ ماسک استعمال کریں، گلوز استعمال کریں اور ساری وہ حفاظتی تدابیر جو CDC نے کہا ہے اس کو فالو. SOP بنا لیں اور SOP کے اپنے اس کے اندر باہر وہ کر دیں کہ ہر آنے والا جانے والا پیشنٹ ہم سب سے زیادہ وہ ہوتے ہیں. تو اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. احتیاط سے اس سے ڈاکٹر بھی بچ سکتے ہیں، نرسز بھی بچ سکتے ہیں، پیرامیڈیکل اسٹاف بھی بچ سکتا ہے اگر ہم ان چیزوں کا احتیاط کریں. پروفیسر صاحب، آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ لوگوں کو اب اویئرنیس تو چونکہ ہم اس پروگرام کے ذریعے دی، کیسے بچیں، کیا احتیاط کریں؟ دیکھیں، بالکل آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی امیونٹی کو برقرار رکھیں، جو خوراک اچھی کھائیں اور اپنے اگر آپ کو فلو ہو گیا ہے یا کسی کو گھر میں فلو ہو گیا ہے تو سیلف میڈیکیشن نہ کریں. فوراً آپ اس کو آج کل کے احتیاط میں آپ کنسلٹنٹ فزیشین کو وہ کریں، رابطہ کریں اور اپنے ٹیسٹ کرائیں تاکہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی کرونا وائرس ہو بھی صحیح تو اس سے ہم آگے پھیل نہ سکیں. کوئی مرض اگر ہے تو اس کا پتہ چلے. اس کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے تھے گفتگو، آپ سن رہے تھے. پروفیسر ڈاکٹر ملازم حسین بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے بات کی اس مرض پہ جو آج کل میڈیا میں بہت زیادہ خبروں میں ہے، کرونا وائرس کا، اور جس طرح انہوں نے بتایا اس پہ میں اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا کہ اپنی امیونٹی بہتر رکھیں. اگر کوئی بھی مرض یا کسی قسم کی شکایات ڈیولپ ہوتی ہیں تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط کو اردو پوائنٹ سے پروگرام صحت کی باتیں سے اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.